बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हदीस नंबर 31 से पढ़ें जी, कौन पढ़ेंगे? सबसे पहले गुलाम मुस्तफ़ा साहब जी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलबिर्रु हुस्नुल खुल्क़ि जी। वल इस्मु मा हाक फी सदरिका जी। वकरह वकरहतु अन ये लफ्ज युतलिअ है, अलैहिम। पहले तो ये ज़हन में रखें कि ये बाब सामिया से है, ठीक जी है, जी सामिया यसमाउ से। तो अब क्या पढ़ेंगे आप? करिहतु। और करीह तू क्यों पढ़ रहे हैं? ये ये करिहतु मुखातिब नहीं, तो करीह तू का और माना तू मैं नापसंद कराहत समझूं। नहीं। जी, करीह तू का क्या तर्जुमा होता है? जी जी बिल्कुल, हमने करना है मुखातिब के लिए। जी जी, तो क्या होगा? करिहता जी बिल्कुल, करीहता सही कह रहे हैं। आगे? वकरिहता अन युतलिअ अलैहिन नास। ये लफ्ज है इत्तला से, यत्तलिआ। ये लफ्ज क्या है? यत्तलिअ वैसे तो यत्तलिउ होता है, इत्तला, यत्तलिउ। यत्तलिउ। ये असल में क्या था? यत ये ता का इदगाम हुआ, यत्तलिउ है। ये असल में था इत्तला। क्या था? इत्तला। ये बाब इफ्तियाल से है ना, इफ्ताला उस वजन पे था। तो जब ये याद रखें, फा कलमा में त्वा आ जाए, तो फिर जो बाब इफ्तियाल की ता है उसको भी क्या बना देते हैं? त्वा। ठीक है, तो दोनों को त्वा बनाया और त्वा का त्वा में इदगाम कर दिया, तो इत्तला बन गया। ठीक है जी। जी तो उसी से यत्तलिउ, या तो तालिउ, तो यत्तलिउ बन गया। तो अन दाखिल हुआ तो अन यत्तलिआ अलैहिन्ना। जी, क्या है आखिर में? नसब क्यों? अय यत्तलिअ अलैहिन नास। हाँ, अन्नास की सीन अलैहिन पे क्या नास, है? सी जबर है, अलैहिन नास। क्यों जबर क्यों है? अला अलैहि। अच्छा, आप जब कह रहे हैं ना जबर है, तो जबर का मतलब तो ये हुआ कि ये हालत नसब में है, ऐसा ही हुआ मतलब। जी आपने पिछले सबक सुने थे गुलाम मुस्तफा साहब? जी जी उस्ताद। पिछले दोनों सबक। तो हालत नसब का मतलब क्या होता है कि मफूल की कोई किस्म, तमाम मफूल में से, मफूलात में से कोई हो सकते हैं, या फिर हाल तमीज मुस्तस्ना में से, या इन्ना, काना। तो अब आपको ये क्या आइडिया लगाएं क्या चीज होगी ये? मफूल की कोई किस्म है या हाल तमीज मुस्तस्ना है, अगरचे आपने नहीं पढ़ी। अलैहिन नास। हाँ, कोई और बताएं जी। अन्नासा ठीक है या कोई और तरीका होगा? अन्नासु होएगा, हाँ, क्यों? फाइल बनेगा। ये हाँ जी। फाइल बनेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही जो बताया। तलाफी का यत्तालिआ का फाइल बनेगा कि लोग मुत्तले हो गए। क्या है? लोग मुत्तले हो जाए। लोगों का मुत्तले होना, इन लोग फाइल हो गए। ठीक है। जी हाँ जी। अब इसमें आगे, अल बिर्रु हुस्नुल खुल्की के तर्जमा करें जरा। जी अलबिर्रु हुस्नुल खुल्क़ि, नेकी अच्छा इखलाक है, या अच्छा इखलाक नेकी है। हाँ, नेकी अखलाक का अच्छा होना है। लफ्जी तर्जमा क्या बनेगा? नेकी इखलाक का अच्छा होना है। इखलाक नहीं होता वल ये लफ्ज क्या होता है? अखलाक। जी, अखलाक, अखलाक का अच्छा होना है। ठीक है। और इसको हम कहते अखलाक हैं का। नेकी हुस्न खुल्क का नाम है, अच्छे अखलाक का नाम है, अपने उर्दू में भी कह सकते हैं। आगे? वल इस्मु मा हाका फी सदरिका, जी। और गुनाह जो खटके तुम्हारे दिल में, तुम्हारे सीने में, हाँ यानी जी, कि लफ्सी तर्जुमा इस तरह बन जाएगा इसका। बिल्कुल सही तर्जुमा है। आगे? व व करिहता
اور तुझे नागवार हो हम्म या नागवार गुजरे, ऐ यत्तलिआ अलैहि नासु, कि लोग उस पर मुत्तले हो जाएं। किस पर? ये जो इस हाँ, गुनाह। यानी कि गुनाह पर, उस बात पर। जी। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अल इस्म की जो तारीफ हुजूर फरमा रहे हैं कि वो यहाँ से लेके एंड तक गुनाह की ही तारीफ है, ऐसे ही है। जी उस्ताद। तो अब याद रखें, जिसकी तारीफ या जिसके बारे में कोई बात बताई जा रही होती है वो लफ्ज क्या कहलाता है? मुब्तदा। वो क्या कहलाता है? मुब्तदा। जिस तरह पहले अल बिर्रु के बारे में, नेकी के बारे में बताया जा रहा था, तो वो मुब्तदा होगा। यहाँ गुनाह के बारे में बताया जा रहा है तो हम इसको क्या नाम देंगे? मुब्तदा। दूसरे लफ्ज में यूं कह लें कि मुब्तदा वो होता है जिसके बारे में कोई बात बताई जाती है। अब मुब्तदा को पहचानना तर्जमे से भी पहचाना जा सकता है, लेकिन तर्जमे से कहीं ज्यादा आपके पास अलामतें मौजूद हैं कि आप अगर किसी लफ्ज को शुरू जुमले में मार्फा देखें, किसी लफ्ज को शुरू जुमले में क्या देखें जी? मारिफा। मसलन अलिफ लाम लगा हुआ है, नाम है किसी का, इसी तरह ज़मीर है, हुआ हिया वगैरह, या इसमें इशारा है वगैरह। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी? यानी ये इनमें चांस होगा, ये मुब्तदा बन रहा है। ये क्या बन रहा है? मुब्तदा। आम तौर पर जब शुरू में मारफा हो जाए, यानी मारफा अलिफ लाम की वजह से हो या ज़मीर हो, नाम हो, इसमें इशारा हो, तो ये आम तौर पर क्या बना करते हैं जी? मुब्तदा। मुब्तदा। अब आप जैसे ही मुब्तदा कहेंगे तो आपके ذहन में ये भी बात आनी चाहिए कि मुब्तदा होता क्या है? जिसके बारे में, कुछ बताया जाए, हाँ खबर दी जी, जाए कोई। जिसके बारे में कुछ बताया जाए। बिल्कुल सही बात है। और जो अल्फाज बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? खबर। जी, तो खबर क्या हुई? जो मुब्तदा के बारे में बताते हैं, जो अल्फाज। मुब्तदा के बारे में कुछ बताते हैं। जी, ठीक हो गया। तो अब यहाँ अल बिर्रु मुब्तदा है क्योंकि इसके बारे में बताया जा रहा है, और हुस्नुल खुल्क ये दो लफ्ज मुब्तदा को बता रहे हैं, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? खबर। और खुद ये क्या है? मुजाफ मुजाफ इलैह। खुद ये क्या है जी? मुजाफ मुजाफ अलैह। तो याद रखें कि मुजाफ मुजाफ इलैह, या इसी तरह आप मुरक्कब गैर मुफीद की अकसाम आपने पढ़ रखी थी, पढ़ी थी? जी डिस्कस हुई है, लेकिन उस तरह टॉपिक में तो नहीं पढ़ी, लेकिन वैसे जार मजरूर जिस तरह नहीं 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 नहीं, मुरक्कब वो नहीं, वो इजाफी। नहीं, वो नहीं, वो नहीं। मुरक्कब गैर मुफीद में एक तो मुजाफ मुजाफ इलैह पढ़ रखा है। जी उस्ताद। इसको मुरक्कब इजाफी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी, ये पहली किस्म है। और दूसरी किस्म इसकी जो मशहूर है वो मुरक्कब तौसीफी है। वो क्या है? मुरक्कब तौसीफी। यानी मौसूफ सिफत। और एक आपने मुरक्कब आददी पढ़ा होगा जिसमें 11 से लेके आगे तक की गिनती है, अहद आशरा, 19 तक। तिसाता 11 से आशरा, 13 तक। ये मुरक्कब अददी, ये भी मुरक्कब गैर मुफीद है। इसी तरह मुरक्कब सौती है। मुरक्कब सौती क्या होता है? जी बोलें। जो आवाजें होती हैं। हाँ, जिससे आवाजें दी जाती हैं, जैसे यानी वो दो लफ्ज मिले, सी ब वह, ये नाम है बेसिकली, लेकिन वह का जो लफ्ज है ना, ये आवाज के लिए होता है। तो ये बसा औकात किसी सौत वाले आवाज के साथ किसी लफ्ज को जोड़ के पढ़ा जाए तो वो मुरक्कब सौती बन जाता है, जिसमें दोनों लफ्ज जो हैं वो आपस में कोई बतौर लिंक नहीं होता, लेकिन एक आध लफ्ज उसमें आवाज के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये मुरक्कब सौती है। और एक मुरक्कब मना सर्फ है, जिसको हम बाल बक्का की मिसाल, ये दो लफ्ज एक यानी दो अलग अलग लफ्ज हैं। जैसे यहाँ बाल बक्का, बाल बुत का नाम था,
اور بکا کیا ہے؟ شہر. تو بانی بال بکا کون ہے؟ جو اس شہر کا بانی تھا. ان دونوں کو ملا کے ایک نام بنا دیا بال بک. سمجھ آ گئی ہے میری بات؟ تو جی خیر یہ 5 قسمیں جو ہیں مرکب غیر مفید کی کہلاتی ہیں. یہ تمام اقسام جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا جملہ نہیں ہو سکتی. یہ تمام اقسام جملہ نہیں ہو سکتی. مکمل جملہ. مکمل جملہ کا کیا مطلب؟ جس سے بات پوری سمجھ میں آ جائے. بلکہ جملے کا جز ہوتی ہیں. بلکہ مثلا اب دیکھیں عیال اللہ یہاں یا حسن الخلق یہ کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ ہے. تو یہ کیا بنا؟ جملے کا جز ہو کے خبر. ٹھیک ہے. کبھی خبر بنے گی. اب میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں. خبر، موصوف، صفت، فاعل، مفعول بھی وغیرہ. یعنی یہ اس طرح کی چیزیں وہ بنا کریں گے. یعنی جو بھی مرکب غیر مفید کی قسم ہوگی. تو یہاں بھی آپ دیکھیں حسن الخلقی یہ مضاف مضاف الیہ مل کے جملے کا جز یعنی خبر بن رہی ہے. اور کہیں آپ دیکھیں کہ جملے کا جز موصوف بن رہا ہے، کہیں صفت بن رہی ہے، کہیں مبتدا بھی بن جاتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ خبر مبتدا بھی. جیسے مثال کے طور پر میں کہوں کتاب حامد جدید، حامد کی کتاب نئی ہے. تو اب یہاں کتاب حامد یہ مبتدا ہے جو کہ مضاف مضاف الیہ ہے. تو خیر یہ تھا آپ کی ترکیب. جو میں نے ترکیب ابھی صرف یہ بتائیے کہ اس میں مبتدا کون ہے اور خبر کون ہے. کیا خیال ہے؟ سمجھ آئیے؟ جی استاد. کسی کا کوئی سوال ہے اس پہ؟ ہاں جی جی علماء کرام آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ مبتدا کا کیا مطلب ہے، خبر کا کیا مطلب ہے. اب اگر اس کی الاسم ما حاک فی صدرک کی ترکیب غور سے دیکھیں مکمل. الاسم مبتدا بن جائے گا، ما موصولہ، ما کیا بنے گا؟ موصولہ. اور ہا کا یہ قال کی طرح ہے. یہ کس کی طرح ہے جی؟ قال. قال یقول باب ناصرہ سے. تو یہ بھی فعل ہے. ہا کا یحوق دل میں تردد ہونا، کھٹکنا. تو یہ کیا بنے گا؟ فعل. صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی مثبت معلوم. تو فعل اور اس میں ہوا ضمیر ہے جو کہ ما موصولہ کی طرف لوٹ رہی ہے. یاد رکھیں جب بھی کوئی موصول آتا ہے تو اس کا صلہ پورا جملہ ہوتا ہے. صلہ کیا ہوتا ہے جی؟ پورا جملہ. اور اس جملے میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو موصول کی طرف لوٹے. اب یہاں ہا کا میں ہوا ضمیر ہے جو ما کی طرف لوٹ رہی ہے. تو ما ہا کا فی صدری کا، ما موصولہ، ہا کا فعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل جو کہ لوٹ رہی ہے ضمیر ما کی طرف. یعنی ترجمہ میں بھی ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ ہوا ما کی طرف لوٹ رہی ہے. اور اس ما سے کیا مراد ہے؟ جو کا مطلب گناہ، یعنی گناہ کی بات ہو رہی ہے. تو خیر گناہ وہ ہے جو کھٹکے فی صدری کا تیرے دل میں. فی صدری کا، فی حرف جارہ ہے، صدری کا مضاف مضاف الیہ مل کے مجرور. تو اب دیکھیں یہاں مضاف مضاف الیہ مل کے مجرور بھی بن سکتا ہے. تو مجرور ہو کر ظرف لغو ہو کر متعلق ہوا، جار مجرور مل کر ظرف لغو ہو کر متعلق ہوا. ظرف لغو کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہا کا فعل سے متعلق ہے. کس سے متعلق ہے؟ ہا کا فعل سے. اور ہا کا لفظوں میں موجود ہے. جب متعلق لفظوں میں موجود ہوتا ہے تو ظرف لغو بنتا ہے. تو یہ ظرف لغو ہو کر متعلق ہوا ہا کا کے. ہا کا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوا ما کا، سوری معطوف علیہ ہوا. اور وہ عاطفہ، کیونکہ گناہ کی بارے میں جو بات بتا رہے ہیں الفاظ وہ بھی ختم نہیں ہوئے، آگے بھی ہیں. تو وہ عاطفہ کریہتا فعل با فاعل. کریہتا فعل و فاعل. کیوں؟ اس لیے کہ تا ضمیر اس میں فاعل ہے. اسی طرح ماضی کے، حاضر کے اور متکلم
ان تمام سیغوں میں ہم یہ ترکیب کرتے ہوئے اتنا کہہ سکتے ہیں کہ فعل بفاعل. ٹھیک ہے جی. کریہتا، کریہتما، کریہتم، کریہتی، کریہتما، کریہتن، کریہتو، کریہنا. تو اس میں آخر میں جو تو، تما، تم، تی، تما، تننا اور تو اور نا، یہ الفاظ جو آ رہے ہیں یہ فاعل ہے. اسی وجہ سے ان سیغوں کو ہم کٹھا کہہ سکتے ہیں فعل بفاعل. ان مستریہ، یطلع فعل، علیہ علی حرف جار، ہی ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر ظرف لغو ہو کر متعلق ہو یطلع کے، اور الناس اس کا فاعل. تو یطلع فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوا، یعنی مصدر کی تعویل میں ہو کر، مصدر کی تعویل میں ہو کر ان کی وجہ سے کرہتا کا مفعول بھی ہوا. کیا ہوا جی؟ کرہتا کا مفعول نہیں. اور اصل عبارت یہ تھی کہ کرہتا اطلاع الناس، کرہتا اطلاع. علیہ. تو اطلاع الناس یہ کیوں ہے؟ یہ مفعول بھی بن رہا ہے، اس لیے منصوب ہے کہ لوگوں کے اس گناہ پر مطلع ہونے کو تو ناپسند سمجھے. تو یہ کو کا ترجمہ بھی ہم یہاں نکال سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. تو یہ بہرحال مصدر کی تعویل میں ہو کر مفعول بھی ہوا کریہتا کے. کریہتا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر متعلق سے بلکہ متعلق تو ہے ہی نہیں، یہ علیہ متعلق یطلع کے. تو کریہتا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہوا حاک فی صدری کا. تو حاک فی صدری کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ فعلیہ معطوفہ ہو کر صلہ ہوا ما کا. ما موصولہ اپنے صلہ سے مل کر خبر ہوئی الاسم مبتدا کی. تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر پھر معطوف ہوا البر حسن الخلق کے لیے کہ پھر البر حسن الخلق کی معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ اسمیہ معطوفہ ہوا. یہ ترکیب میں نے ریکارڈ تو کر ہی دی ہے، آپ کو مل بھی جائے گی، اس کو آپ نے دوبارہ بھی سننا ہے. ہاں جی آگے بڑھیں جی. آگے کون پڑھیں گے؟ حزب الرحمان صاحب. بسم الله الرحمن الرحيم. الخلق عيال الله، ہاں جی. فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله. جی ہاں من جی. أحسن إلى عياله. الخلق مخلوق، عيال الله اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے. ہاں جی بالکل اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے. فأحب الخلق، پس مخلوق میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک من وہ ہے، احسنا جو اچھے طریقے سے پیش آتا ہے یا اچھی سلوک کرتا ہے، جی جی ماشاء اللہ. عیالہ اپنے خاندان کے ساتھ. ماشاء اللہ بہت پیارا ترجمہ کیا آپ نے جی. اچھا ترجمہ ہے، اور یہی ترجمہ ہے جو آپ نے کیا ہے. الخلق عیال اللہ. اب ذرا ترکیب بھی جلدی جلدی کر دیں پھر. الخلق مبتدا، ہاں جی. عیال اللہ، عیال مضاف، اللہ مضاف الیہ، جی مضاف الیہ مل کر یہ خبر ہوا، معطوف ہوا. نہیں نہیں نہیں، مضاف خبر مضاف الیہ مل کے آپ صحیح بتا رہے ہیں پہلے. خبر ہوا الخلق کے لیے، جی جی مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، جی. مبتدا خبر اور مل کر جملہ، معطوف معطوف ہاں اسمیہ جملہ خبریہ اسمیہ معطوف خبریہ علیہ ہو کر جی کیا بنا؟ معطوف ہو کر علیہ. پہلے کیا ہوتا معطوف ہے؟ علیہ، جی بالکل. معطوف علیہ. ہاں جی. ف حرف عطف، ہاں جی. احب اسم تفضیل مضاف الیہ، ہاں جی. مضاف احب مضاف. اسم تفضیل مضاف، ہاں جی. الخلق مضاف الیہ. ہاں جی. الخلقی، الخلقی مضاف الیہ. الخلق، احب الخلق، جی مضاف الیہ. اللہ، جار اللہ مجرور، جی. جار مجرور یہ متعلق ہوا احب کے اسم تفضیل کے. ہاں جی. اسم تفضیل
اسم تفضیل اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر جی مبتدا جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا، جملہ شبہ جملہ ہوگا، کیا کہیں گے یہاں؟ شبہ جملہ یہ لفظ شبہ کیا جملہ بولتے ہیں؟ شبہ جملہ کس کو کہتے ہیں؟ شبہ جملہ کہتے ہیں جو مکمل جملہ تو نہیں ہوتا، لیکن بہرحال اس میں جملے والی خاصیتیں کچھ نہ کچھ ہوتی ہیں، جملے کے مشابہ ضرور ہوتا ہے وہ۔ تو اب یہ بیسیکلی اسم تفضیل جو ہے نا، یہ اس طرح تو فعل نہیں ہے، لیکن بہرحال صیغہ صفت تو ہے کہ اس کا بھی فاعل ہو سکتا ہے۔ اب اس کے بھی متعلق بنا رہے ہو نا جار مجرور کو، جی جی اس طرح فعل کے متعلق جار مجرور کو بنایا جا سکتا ہے، تو اس سے بھی تو ہم متعلق بنا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ بھی جملے کے مشابہ ضرور ہے۔ کیا خیال ہے؟ جی 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 ہاں جی۔ ٹھیک۔ تو یہ شبہ جملہ ہو کر مبتدا، من اسم موصول، جی احسن احسن فعل، جی الی جار، عیال مضاف، ہی مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، جی عیال مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، ہاں جی مضاف الیہ مل کر مجرور ہوا الی جار کی، جار مجرور جار اور مجرور سے مل کر متعلق ہوا احسن فعل کے، جی فعل اپنے متعلق کیے ہوا صلہ من اسم موصول کے، ہاں جی من اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر خبر ہوا مبتدا احب الخلق الی اللہ کے، جی بالکل۔ مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ نہیں اسمیہ، ہو کر کیونکہ احب جو ہے اسم ہے نا، جی 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 تو اسم یہ کیا ہو جائے گا؟ جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ خبریہ ہو کر معطوف۔ ہاں، اس کو فا عاطفہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن فا تفریعیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیا لفظ ہے؟ فا تفریعیہ۔ تفریعیہ، فا تفریعیہ تفریعی فرا سے ہے۔ فرا کسے کہتے ہیں؟ ذیلی بات، اٹھا، ذیلی اچھا بات، یعنی کسی جی کی نتیجے میں ذیل میں بات کہہ دینا، مطلب پہلی اصل بات تو تھی کہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، تو پھر مخلوق میں، تمام مخلوق میں اللہ کے ہاں محبوب کون ہے؟ جو اپنے کنبے سے اچھا سلوک کرے۔ تو اللہ تو کرتا ہی ہے، لیکن اللہ کا محبوب بھی وہی شخص ہے جو اپنے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تو یہ اس کے ذیل میں بات دی گئی ہے۔ اس لیے جب ہم کوئی ذیلی بات، تحتی بات کر رہے ہوتے ہیں، تحت یعنی جو اس کے ماتحت بات ہوتی ہے، اس کو فا تفریعیہ سے شروع اہل عرب کرتے ہوتے ہیں۔ اچھا جی، جی ہاں جی آگے، جی ثاقب بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المسلم ہوں من سلم المسلمون من ہوں لسانہ و یدہ۔ جی المسلم مبتدا ہو جائے گا، ہاں جی من اسم موصولہ، ہوں سلیمہ جو ہے فعل، المسلمون اس کا فاعل، اور من جو ہے وہ من جو ہے یہ حرف جار، ہاں جی لسانی ہی مضاف مضاف علیہ ہو کے جو ہے معطوف علیہ، ہاں جی واو معطوف علیہ عاطفہ، نہیں، یہ لفظ ہوتا ہے معطوف علیہ عربی کے لحاظ سے، ویسے علیہ جی پڑھتے ہیں معطوف، لوگ، جیسے الصلاۃ والسلام علیک، علیہ کا یہ پڑھتے ہیں نا، علیہ کا، جی تو جی یہ علیہ کا غلط ہے، کیا ہونا چاہیے؟ علیہ، علیہ کا، علیہ کا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں علیہ پہ کا، کیا پڑھیں ہاں گے؟ جی معطوف علیہ، علیہ، جی علیہ، واو عاطفہ، ہوں یادی ہی مضاف مضاف علیہ ہو کے یہ بھی الیہ یہ ہے، یہ لفظ معطوف، کیا ہے؟ الیہ، جی مضاف الیہ، مضاف الیہ۔ الیہ، یہ الف کے ساتھ ہے، وہ عین کے ساتھ ہے ہاں معطوف جی علیہ، جی جی ہاں جی ٹھیک، ہاں جی۔ تو یہ دونوں لسانی ہی اور یدی ہی مجرور، جار مجرور مل کے متعلق ہو گیا سالمہ فعل کے، اچھا، یہ ظرف اور لغو یہ بنے گا کہ مستقر بنے گا؟ یہ بھی ظرف لغو بن رہا ہے، سالمہ فعل کے متعلق آ رہا ہے کیونکہ جی فعل بالکل مذکور ہے بالکل، یہاں پہ، ہاں اور ان جی میں جو ہی کی ضمیر آ رہی ہے وہ من کی طرف جا رہی ہے جو اس میں موصول ہے۔ بالکل صحیح تو ہے۔ اب یہ، ہاں جی، اب یہ جو سالمہ فعل اپنے فاعل مسلمون اور اپنے متعلق کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ بنا، اور پھر یہ من کے لیے صلہ بنا،
اور صلہ جو اس میں موصول اور صلہ مل کے خبر بنا المسلم مبتدا کی، اور مبتدا اور خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ بنا۔ صحیح ہو گیا۔ اور یہی ترکیب آپ سب کے لیے میں کہوں والمؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، اوپر والے کا ترجمہ یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جو جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ مسلمان رہے۔ محفوظ تو یہاں من کا ترجمہ کیا ہے؟ جس کے، جس کے یعنی یہ پھر اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا نا، ہاں ہی ضمیر کی وجہ سے، تو جس کے ہاتھ زبان اور ہاتھ سے۔ تو اب یہ نیچے اگر آئے تو پھر ترجمہ ہوگا کہ مومن وہ ہے جس سے، یعنی جس کے ہاتھ اور زبان نہیں، جس سے خود، یعنی خود اس سے، یہ ہو ضمیر لوٹ رہی ہے من کی طرف، کہ خود اس سے محفوظ رہیں الناس و دیگر لوگ، کس بنا پر؟ علی دمائہم و اموالہم، اپنے جانوں کے بارے میں اور اپنے مالوں کے بارے میں، اپنی جانوں کے بارے میں اور اپنی مالوں کے بارے مالوں میں، کی۔ ٹھیک ہے، یعنی اپنے مالوں پر اپنی جانوں پر وہ اس سے محفوظ رہیں۔ تو اب یہاں ترکیب تو وہی ہے، یہ مبتدا بن جائے گا، من موصولہ ہو جائے گا، آمینہ فعل ہے، اور ہو یہ مفعول ہے، مفعول بھی، یہ کیا ہے؟ جی، مفعول بھی۔ مقدم۔ یہ مقدم اس وجہ سے ہے کہ جب مفعول کی ضمیر ہو اور فاعل لفظوں میں ہو تو اس صورت میں مفعول کو مقدم کرنا واجب ہوتا ہے، فعل کے ساتھ چونکہ آ رہی ہوتی ہے نا ضمیر، اس وجہ سے فعل سے، فاعل سے پہلے کرتے ہیں، تو فاعل بعد میں آ رہا ہے، تو الناس فاعل ہے، اور اعلی حرف جار، دمائہم اموالہم، یہ ساری ترکیب کر کے آپ مجرور جار مجرور مل کر ظرف لغو ہو کر متعلق ہوں گے آمینہ کے، تو آمینہ فعل اپنے مفعول بھی مقدم اور فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ متعلق فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہو جائے گا من کے، تو من موصولہ صلہ مل کر کیا بن جائے گا؟ خبر بن جائے گا۔ جی بالکل صحیح ہے۔ آگے بڑھیں جی، والمجاہد من جاہد نفسہ، یہ بھی وہی ترکیب ہے، میں نہیں کراؤں گا، جی جاہد میں ہوا ضمیر ہے جو من کی طرف جی لوٹ رہی ہے، نفسہ مفعول بھی ہے، اور یہ ظرف لغو ہے، اور یہی ترکیب ہے والمہاجر کی، کہ مہاجر وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر مسلمان مومن جس کو ہم تو وہ سمجھتے ہیں جو کلمہ پڑھنے والا ہو، تو کیا جو جس کے ہاتھ سے تکلیف پہنچے دوسروں کو تو مسلمان نہیں ہے؟ اسی طرح جو جہاد کرتا ہے اللہ کے راستے میں وہ مجاہد نہیں ہے، جو ہجرت کرتا ہے حقیقی معنوں میں اپنے وطن کو تو وہ مہاجر نہیں ہے، تو بھائی وہ مہاجر ہیں، اصل مہاجر اور مجاہد وہی ہیں، لیکن حضور ان کی بھی عظمت بیان کر رہے ہیں، یوں کہہ لیں کہ ان سے بڑا جہاد، ان سے بڑی ہجرت یہ ہے، جہاد بڑا یہ ہے کہ اپنے آپ سے کوئی بندہ لڑ جائے، کہ اپنے آپ سے لڑنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنے آپ کو کنٹرول میں لے آئے، گناہوں سے بچا لے، نیکیوں کی طرف لے جائے، یہ بھی بہت مشکل کام ہے، حضور نے اس کو بھی جہاد سے تعبیر فرمایا۔ اور یہ ٹھیک ہے کہ ایک اپنے علاقے کو چھوڑنا اور دوسرے وطن کی طرف چلے جانا، یہ ہجرت بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، حضور فرماتے ہیں تو یہ بھی معمولی نہیں ہے کہ کوئی بندہ اپنے گناہوں کو ترک کر دے، اور یعنی گناہ کا خیال ہے، گناہ کا موقع ہے، پھر بھی چھوڑ رہا ہے، تو یہ بھی بہت بڑا مہاجر ہے، جو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہجرت کا ثواب دیتے ہیں۔ اسی طرح مومن اور اس مسلم، یعنی حقیقی معنوں میں یا کامل مسلمان، کامل مومن وہ ہوگا کہ جس سے لوگوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے، بے ضرر آدمی ہو۔ تو یہ خیر تراکیب کے لحاظ سے میں بات کروں تو مبتدا ان میں وہی الفاظ ہیں جن کے بارے میں کچھ بتایا جا رہا ہے، اور خبر وہ ہوتی ہے جو الفاظ بتا رہے ہوتے ہیں مبتدا کے بارے میں۔ ہاں جی آگے بڑھیں جی، آگے کون پڑھیں گے؟ جی شاہ ولی خان صاحب، جی شاہ ولی خان صاحب۔ 34 نمبر جی۔ جی 34 نمبر بالکل۔ البینۃ علی المدعی والیمین علی المدعی علیہ۔ ہیلو